बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शुगर टाइप 2 के मरीज़ों में जितनी दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनके नुकसानात बताऊंगा। अभी तक तो हमारी मजबूरी थी कि हमें करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसके अल्टरनेट, इसका मुतबादल हमारे पास बहुत अच्छा आ गया है। लिहाजा ये आप देखें और कोशिश करें कि मुतबादल पे चले जाएं। टाइप 2 डायबिटीज़ तब तशख़ीस होती है जब 50% या आधा बीटा सेल या पेंक्रियाज अपना काम छोड़ दे। ये आप मेरे लेक्चर 250 में आप चले जाएं, आपको समझ आ जाएगी। 10-12 साल लगते हैं कि बॉडी कोशिश करता है कि कंट्रोल करें। आप जो बदपरहेज़ी कर रहे हैं, आप जो बार बार खा रहे हैं, शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, कोशिश करता है। उसके बाद जब वो 50-60 या 40% ख़त्म हो जाता है, तब आपकी शुगर बढ़ती है और आपको डायग्नोज होती है। तो अभी तक तो कहते यही थे कि सारी मेडिसिन सेफ़ हैं और बेहतर हैं, क्योंकि दुनिया में ड्रग कंट्रोल के 3 बड़े बड़े अदारे हैं। FDA अमेरिका में है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी क्वालिटी ड्रग की कंट्रोल करता है, अप्रूवल देता है, फिर 10-15 साल ड्रग जब चलती है फिर देता है। EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, ये पूरे यूरोप को कंट्रोल करती है। और इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, ड्रग कंट्रोल एजेंसी ऑफ इंडिया, ये इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये सारी यही कहती हैं कि ड्रग सेफ़ हैं। उसका वजह क्या है? क्या बिल्कुल सही रही हैं, कोई गलती नहीं कर रही। ये दवा को कंपेयर कर रही हैं बग़ैर दवाई के। आप एक मरीज़ को दवाई दे रहे हैं, एक को कुछ नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली फ़र्क तो आना है। इस दवाई ने कोई ना कोई तो असर करना है। और जिसको दवाई नहीं दे रहे उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होनी, उसको कहते हैं प्लेसिबो। लेकिन ये उस वक्त तक तो ठीक था। आखिर आज से 5, 7, 10 साल पहले जब इसका अल्टरनेट, बेहतरीन अल्टरनेट आ गया, जैसे कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट या कार्निवोर डाइट और एक्सरसाइज और फास्टिंग, अब ये दवाइयाँ हमें बहुत टॉक्सिक लगती हैं, जहरीली लगती हैं और नुकसानदेह हैं। लिहाजा हमें इनसे बचना चाहिए। आज मैं आपको थोड़ी तफसील बताता हूँ। इसमें सबसे पुरानी ड्रग, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग मेटफॉर्मिन है। मुख्तलिफ नामों से आती है। ग्लूकोफेज सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रही है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, शुरू में नाजिया होगा, दिल मत आएगा, उल्टी आएगी, पेट में दर्द होगी, पखाने लग जाएंगे, एसिडोसिस, पट्ठों में दर्द होगी, और सबसे बड़ी 5-10 साल के बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी। फिर उसके जो सिम्टम है वो लेक्चर नंबर आप 204 चले जाना, उसमें सारा मिल जाएगा आपको। कन्फ्यूजन होगी, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, डिप्रेशन होगी, और 5 से 10 साल के बाद ये सिम्टम शुरू होते हैं। और दूसरा, जब गुर्दे फेल हो जाएं या लीवर कमज़ोर हो जाए, फिर ये दवाई आप नहीं दे सकते। तो ये ज़्यादा पुरानी है, 1958-60 में फ्रांस में ईजाद हुई। इसको काफ़ी 70, 60, 65 साल हो चुके हैं। और अभी भी 221 में भी जो आया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और सबसे सस्ती भी है। इसका एक्शन यही है कि ये लीवर से जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनता है उसको रोकती है, और दूसरा इंसुलिन को सेंसिटाइज करती है। इसलिए आप देखोगे कि PCOD में औरतों को दे रहे हैं, वेट लॉस में बड़े डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, GP वेट कम हो, तो ये उसका कोई रोल कोई नहीं है, वैसे फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन एक बस वो फैशन बन चुका है, वो दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रुप है सल्फोनाइलूरिया। मैं इसके बारे में पहले भी लेक्चरों में बता चुका हूँ आपको कि ये बहुत ख़तरनाक दवाई थी। इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट थे। ये क्या करती है कि पेंक्रियाज को मार मार के उससे इंसुलिन रहती है, वो कुछ अर्सा बनेगी। उसके बाद जब पेंक्रियाज थक के, पहले ही 50% कम है, 10-20% और काम कम करेगी, तो फिर आपको टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। ये मुख्तलिफ क्लास की ड्रग हैं, ये पहले पता है आपको। इनमें इसका एक्शन वही है कि पेंक्रियाज को निचोड़ के इंसुलिन निकालेगी, बनाएगी। बड़ा साइड इफेक्ट ये, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा बढ़ाती है तो शुगर लो हो जाएगी। अच्छा, ज़्यादा बनती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, वेट बढ़ जाएगा, इंसुलिन वेट बढ़ाती है। और सबसे बड़ा कि 5, 10, 12, 15 साल बाद आपका पेंक्रियाज बिल्कुल 70-80% जब ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। दुनिया की कोई दवाई आप नहीं ले सकेंगे, कीटो डाइट भी असर नहीं करेगी। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहबान, GP ये दवाई मरीज़ को ना दें। बहुत में ये वैसे भी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी इसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखा है। सारी दुनिया में पता है कि ये दवाई बिल्कुल ना दें, देनी है दूसरी दवाइयाँ दें। लो शुगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। उसका यही साइड इफ़ेक्ट है, आपका दिल घबराएगा, चक्कर आएंगे, दिल मतलाएगा, धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपका दिल करे कुछ खा लें, चल नहीं सकेंगे। बड़े मुख्तलिफ मरीज़ों को मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। यही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट। उल्टी भी शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर ना ज़्यादा देर ना शुगर आपने ली तो बेहोश हो जाएंगे, और फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये फिर ज़हन में रखें, शुगर कम हो जाना ज़्यादा ख़तरनाक है। 5, 7, 10 मिनट के बाद ब्रेन डैमेज हो जाता है आपका। अब बढ़ी हुई शुगर सालों साल तक आपको कम नुकसान पहुंचाती है, ये ज़हन में रखना आप, इसलिए दवाइयों को अवॉइड करते हैं।
یہ اسی شعبے کی ایک نئی ڈرگ ہے, بڑی تیز ہے, 10-15 منٹ پہلے لیتے ہیں, بالکل انسولین کی طرح اثر کرتی ہے, شوگر لو کر دیتی ہے. باقی ڈرگ ساری آپ جانتے ہیں, ڈفرینٹ ناموں سے آ رہی ہیں, یہ سارے ان کے نام ہیں, یہ پرانی ہے, کافی پرانی ڈرگ ہے. اس کے بعد ایک نئی ڈرگ آئی تھی گلیٹازون, پیگوگلیٹازون. یہ بین ہو گئی ہے کیونکہ اس میں سینسیٹیوٹی کرتی تھی. پاؤں میں سوج, اڈیما, پاؤں میں سوج پڑ جانا, ہڈیوں کا ٹوٹ جانا, ویٹ بڑھ جانا, یہ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس تھے, اس وجہ سے اس کو بین کر دیا گیا ہے. تو اس سے چلو آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تھی ایکروبیز, گلوکوبے کے نام سے آتی ہے. یہ پہلے نوالے کے ساتھ آپ کھا لیتے ہیں, جو خون میں جو شوگر ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ, اس کو یہ ابزارب نہیں ہونے دیتی اور بڑی آنتڑوں میں لے جاتی ہے. تو اس سے پھر گیس بڑھ جائے گی, پیٹ میں پیٹ پھول جائے گا, لوز موشن آئیں گے, درد آئیں گے, ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی. اور جن کو انفلیمیٹری بول ڈیزیز جیسے کرون ڈیزیز ہے, ایٹیبل بول سنڈروم ہے, لیکی گٹ ہے, ان میں یہ آپ نہیں دے سکتے ان کو. یہ ان کے ہے, اس کا یہی ہے کہ ابزارپشن کم کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک کلاس ہے جی DPP-4 انہیبیٹر. ان کے پہچان یہ ہے کہ ان کے اینڈ میں گلپٹین آئے گا. یہ ان کے ہر گروپ کا ایک پہچان ہوتی ہے. اسکن الرجی اور پینکریاٹائٹس, پینکریاس کی انفلیمیشن بہت خطرناک چیز ہے, بڑا مشکل سے علاج ہوتا ہے اس کا. اس کے دیکھیں ہر ایک کے آخر میں ویڈا گلپٹین, سیٹا گلپٹین, ایلو گلپٹین, لینا گلپٹین, گلپٹین گروپ ہے یہ. اس کا بھی وہی ایکشن تھا کہ جو آنتوں سے GLP-1 ہارمون آتا ہے جو جا کے انسولین سیکریٹ کرتا ہے, یہ اس کو بلاک کر دیتی ہے انزائم کو, جو کہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو انسولین تھوڑی بڑھ جاتی ہے. انسولین کی نارمل لائف 3-4-5 منٹ تک ہوتی ہے, تو یہ جب لیتے ہیں تو انسولین کی لائف بڑھ جاتی ہے اور شوگر لو کر دیتی ہے. اسکن الرجی اس کا سب سے بڑا سمٹم ہے, اور دوسرا پینکریاٹائٹس ہے. اس کے بعد نئی کلاس آف ڈرگ تھی, یہ میں نے لیکچر نمبر 218 میں بڑی تفصیل بتائی تھی آپ کو, SGL2 انہیبیٹر. اس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ گردے میں جا کے اس کا گروپ کا جو ہے نا گلائفلوزین اینڈ پہ آئے گا, ایمپاگلیفوسین, ڈیپاگلیفوسین, کیناگلیفوسین. یہ میں نے ڈرگ بتائی تھی. رینل فیلر میں یہ بہت اچھی ڈرگ ہے, اسٹیج 4 تک آپ دے سکتے ہیں. پہلے 30 ml GFR تک دیتے تھے, ابھی ریسنٹلی 20 ml GFR اسٹیج 4, اسٹیج 5 میں بھی انہوں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا, یہ دے رہے ہیں لوگ. اس کا ایک ہی ہے کہ یہ شوگر کو پیشاب میں نکال دیتی ہے. تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ پیشاب میں نکلے گی تو پھر انفیکشن ہو جائے گا, پرابلم آ جائے گا. تو پھر آپ 2-4 دن ہفتہ چھوڑ کے فور اینٹی بایوٹک لیں, ڈاکٹر کو چیک کرائیں. عورتوں میں زیادہ انفیکشن ہوتا ہے. دوسرا پانی نکلے گا ساتھ, جب شوگر نکلے گی تو پانی زیادہ پینا ہے, تھوڑا سالٹ واٹر لینا ہے. یہ ڈیٹیل آپ کو لیکچر میں مل جائے گی. تو یہ ایمپاگلیفوزین JD کے نام سے آتی ہے 10 ملی گرام. یہ میں نے اس لیکچر میں پورا بتایا کیسے شروع کرنا ہے. یہ لیکچر ہے 218, یہ آپ نے سن لینا. اس کے بعد سب سے سیفسٹ ڈرگ جو کہ لوگ سارے بھاگتے ہیں وہ ہے انسولین. انسولین کے بارے میں جیسے میں نے پراپر یوز ہے, اس کا پراپر یوز نئی ڈاکٹروں کو بھی پتہ, مریضوں کو بھی نہیں بتاتے. لیکچر 76-77 میں نے بتا دیا, وہ آپ دیکھ لینا. اس کا ایک ہی سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ شوگر لو کر دیتی ہے, اور شوگر لو کرتی ہے تو بڑی جلدی برین ڈیمیج ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا, اور خطرناک ہے. اگر زیادہ ڈوز میں لیں گے, آپ 4 روٹیاں کھا رہے ہیں, انسولین ڈوز بڑھا رہے ہیں, تو پھر انسولین ریزسٹنس اور ساری کمپلیکیشنیں آئیں گی. فیٹی لیور ہو جائے گا, ویٹ بڑھ جائے گا, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ اس کے نقصانات ہیں اگر آپ نے غلط طریقے سے لی. اگر آپ صحیح طریقے سے لیں تو یہ دیکھیں, یہ بندے ہیں ڈاکٹر برسٹین, 87 ایئر ان کی ایج ہے, ان کو 12 سال کی عمر میں ہوئی. اس کا مطلب ہے 75-76 سال ان کو ہو گئے انسولین لیتے ہوئے. ٹائپ 1 پیشنٹ ہے. دنیا کی ہر کمپلیکیشن ہوئی, آپ لیکچر نمبر 74 میں جا کے دیکھ لیں. اور انہوں نے اپنا HbA1c 4.2 پہ مینٹین کیا ہوا ہے, 4.5 تک, اس سے اوپر نہیں جانے دیا 60 سال تک. یہ ان کی خوبی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بیزل اور بولس 2 قسم کی انسولین دینی ہے. بیزل انسولین وہ ہوتی ہے جو سارا دن 24 گھنٹے تھوڑی تھوڑی انسولین ہمارا پینکریاس بناتا رہتا ہے, تاکہ وہ ہمارے جو مسل ہیں وہ یوز ہونے شروع ہو جائیں. اگر آپ کو گلوکوز نہیں ملے گی, انسولین کم ہوگی, تو مسل یوز ہوں گے. اس لیے اس کو بیزل تھوڑا ڈوز دینا پڑتا ہے تاکہ ہو. اس کے مقابلے میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو انسولین آپ لیں گے کھانے سے پہلے, یہ بیزل انسولین جو ہے یہ کھانے کو کنٹرول نہیں کرے گی کبھی بھی, یہ یاد رکھنا آپ نے. وہ جو آئے گی اس کو بولس کہتے ہیں. یہ دیکھیں صبح ناشتے کی ہے, یہ دوپہر کھانے کی ہے, یہ رات کے کھانے کی ہے. جو ہی آپ کھانا کھائیں گے انسولین شوگر اسپائک کرنی ہے تو انسولین بھی اسپائک کرتی ہے. اس لیے بولس انسولین کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے, جو ریگولر انسولین ہے وہ کم سے کم 45-50 منٹ پہلے لینی چاہیے. وہ جو نہیں آئی ہیں ہیمولاگ وہ آدھا گھنٹہ پہلے, اور ابھی ایک آ گئی ہے وہ 5 منٹ پہلے بھی لے لیتے ہیں آپ. تو یہ بولس اور بیزل جیم ہے, یہ بیسٹ جیم ہے شوگر والوں کے لیے جو انسولین لے رہے ہیں. بہترین کنٹرول ہے, اور ٹائپ 1 کے لیے تو ہے یہی علاج. یہ نام ہے ان کے, نووا ریپڈ, ہومالوگ, ایپیڈراب, یہ اس کے یوز ہوتے ہیں.
اس کا جو ریگولر انسولین ہے یہ 6 سے 8 گرام کاربوہائیڈریٹ کے لیے 1 یونٹ ہے، اس کو ایسے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اور نئی چیز جو کہ ڈاکٹر برسٹین نے بتائی کہ 28 گرام پروٹین 1 اونس پروٹین کے لیے آدھا یونٹ ریگولر انسولین بھی کاؤنٹ کرنی ہے۔ ہم دے رہے ہیں 200-250 گرام پروٹین، تو آپ حساب لگا لیں کہ 2-3 یونٹ یہ بھی لگے، کیونکہ پروٹین بھی انسولین کو سپائک کرتی ہے کاربوہائیڈریٹ کے بعد، تو اس کے لیے ضروری ہے تاکہ اینابولک ہے، مسل میں امینو ایسڈ جائے، مسل گرو کرے، تو اس کے لیے بھی لگانے۔ لوگ یہ نہیں لگاتے اس لیے شوگر کا اچھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ یہ آپ لیکچر نمبر 76 میں جا کے اس میں ڈیٹیل بتائی ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ ڈاکٹر برسٹین نے ٹائپ 1 والوں کے لیے ڈائٹ چارٹ دیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ابھی ایک نئی ڈرگ آئی ہے، اس کے بارے میں بہت لوگ سوال پوچھ، GLP-1 ایگونسٹ جو ویٹ لاس میں انہوں نے ابھی لانچ کی ہے، ٹرائل تو 4-5 سال سے ہو رہے تھے۔ یہ اس کے آخر میں آئے گا گلیٹائڈ، یہ اس کے سارے نام ہیں جیسے لیراگلیٹائڈ، سیماگلوٹائڈ، اس کے نام۔ اس کے سائڈ افیکٹ یہی ہے کہ یہ میدے کی موٹیلٹی، میدے سے کھانے کو نکلنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، 5-6 گھنٹے تک خالی نہیں ہوگا میدا۔ جب خالی نہیں ہوگا تو بھوک نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی تو آپ کھائیں گے نہیں، تو ویٹ کم ہو جائے گا۔ یہ تھیوری ہے ان کی۔ الٹی آ جائے گی، پینکریٹائٹس انفلیمیشن، یہ کامن سائڈ افیکٹ ہیں اس کے، تو یہ اس کا ایکشن ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہے ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، درد بھی ہوتی ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ اسٹڈی ہے ان کے آگے۔ یہ اوزمپک کے نام سے آ رہی ہے، بہت مہنگی ہے۔ یہ 1 ملی گرام آ رہی ہے، 0.525 سے شروع کرتے ہیں، ہفتے میں ایک انجیکشن لگاتے ہیں۔ یہ 1 ملی گرام 2.4 تک چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت مہنگا ہے۔ یہ جو 1 ملی گرام کا انجیکشن ہے وہ 55,000 پاکستان میں، یہ ڈالر بڑھنے سے پہلے کی پرائز ہے۔ تو آپ لے لیں، یہ 1.5-2 لاکھ روپے مہینہ۔ اور آپ اگر اس کے الٹرنیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اس کی اسٹڈی آئی ہیں کہ 2.4 ملی گرام آپ دیں گے تو 6% ویٹ کم ہوا، جو کہ اگر 100 کلو تو 6 کلو کم ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ 3 مہینے کے بعد۔ اور 12% کم ہوا ہے 7 مہینے کے بعد۔ یہ آپ کیٹو کریں، 3 مہینے بعد آپ کا 10 کلو کم ہو جائے گا، کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا آپ کا۔ دوسرا سب سے امپارٹنٹ، جتنی دوائیوں کا میں نے ذکر کیا یہ میں نے لسٹ دے دیا ہے، یہ CoQ10 انزائم کو بھی کم کرتی ہیں، اور اس کی ویلیو ہے آپ کو، وہ میں نے لیکچر ہے، آپ جا کے دیکھ لینا اس پہ۔ تو پھر اس کے بعد ابھی اصل کیا ہے؟ ابھی یہ دوائیاں کیوں ہمیں خطرناک لگ رہی ہیں؟ میں خود 30 سال لیتا رہا ہوں، اس لیے کہ اب ان کے پاس مجھے الٹرنیٹ آ گیا۔ تھوڑا تکلیف دہ راستہ ہے لیکن اس پہ آپ اس کے فائدے دیکھیں۔ یہ کیٹو ڈائٹ ہے، لو کارب ڈائٹ ہے، ماڈریٹ پروٹین ہے، ہائی فیٹ ڈائٹ ہے۔ یہ ساری دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میرے لیکچر نمبر ہیں، کسی میں چلے جائیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ ساری ڈائٹ پلان دیے ہوں گے۔ واٹر فاسٹ کرنا ہے آپ نے، ایکسرسائز، 3 چیزیں کرنی ہیں، فاسٹنگ کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور لو کارب ڈائٹ کرنی ہے۔ ٹائپ 1 والوں کے لیے لو کارب ڈائٹ کریں گے تو ان کی انسولین ڈوز کم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ٹائپ 1 کبھی کیور نہیں ہوگی کیٹو سے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو پچھلے 3 سال میں جو سٹڈیز آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لو کارب فاسٹنگ اور ایکسرسائز کے ساتھ جو 10 سے 15 سال ڈرگ لے کے سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ ختم ہو گئے۔ 90% لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے، اور جو 50 سال سے اوپر ہیں 75% لوگوں کی ساری دوائیاں چھوٹ گئی ہیں۔ مطلب جو 50 سال سے کم لوگ تھے 90% کی ساری دوائیاں چھوٹ گئی ہیں، یہ جنہوں نے کیٹو کی ہے، فاسٹنگ کی ہے اور ایکسرسائز کی ہے۔ یہ میں ہر لیکچر میں بتاتا آ رہا ہوں، یہ آپ لیے نئی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسرا میں بتا دوں کہ سلفونیلوریک گروپ کی جو ڈرگ ہیں، میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کو نہ لیں۔ یہ 5-10 سال بعد آپ ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جائیں گے، پھر کیٹو ڈائٹ بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ کیٹو ڈائٹ کا زیادہ فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ کا 30-40% بھی پینکریاز رہ گیا ہے تو آپ بغیر دوائی کے ساری زندگی کنٹرول کر سکیں گے۔ اور اگر آپ اینڈ پہ کنکلوژن پوچھیں تو یہی جو دوائیوں پہ 5-6 ہزار مہینہ دے رہے ہیں آپ، کم سے کم میں لگا رہا ہوں، وہی آپ گوشت لے لیں، وہ کھا لیں، کیٹو کر لیں، تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے، صحت بچ جائے، آپ کی آنکھیں گردے سارے بچ جائیں گے۔ یہ لیکچر ہے سلی سننے کے لیے، آپ دیکھ لیں۔ یہ برسٹین کا لیکچر ضرور دیکھیں ٹائپ 1 والے، اور یہ میں نے اس سے لیے ریفرنس ہے، دیکھ لیں، اس کو غور سے پڑھ لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔